बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह अम्मा बाद। अज़ीज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में जो मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं, इनमें से सबसे अफ़ज़ल मखलूक इंसान है और इंसानों में सबसे अफ़ज़ल, सबसे आला, सबसे अरफ़ा और सबसे ऊंचा मुकाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का है। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तक़सीम है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दरमियान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफ़ज़ील रखी है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तिल्का रुसुलु फ़द्दलना बअज़हुम अला बअज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअज़हुम दराजात। कि ये अंबिया हैं, हमने बाज़ के ऊपर फ़जीलत दी है। कुछ से अल्लाह ने कलाम किया, कुछ के वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्तबे बुलंद फरमा दिए, कुछ को अल्लाह ताला ने अपने कलाम के साथ चुन लिया। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वो हिकमत है कि अल्लाह ताला ने इस अफ़ज़ल तरीन मखलूक यानी इंसान और इंसानों के अंदर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अंदर भी तफ़ज़ील रखी है, बाज़ को बाज़ से अफ़ज़ल रखा है। लेकिन अंबिया किराम की तफ़ज़ील इस तरह करना है कि किसी एक की फ़जीलत इस तरह बयान करना कि जिसमें किसी दूसरे की तनकीस आए, या ये कि अंबिया किराम में से कुछ पर ईमान ले आना और कुछ पर ईमान ना लाना, ये ईमान के मुनाफी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम नूह का जिक्र किया कि कौम नूह ने अंबिया का इनकार कर दिया, कौम शुएब का जिक्र फरमाया, कौम हूद का जिक्र फरमाया, कौम सालेह का जिक्र फरमाया और यही फरमाया कि उन्होंने अंबिया का इनकार कर दिया, उन्होंने अंबिया के साथ कुफ्र कर दिया। कज़्ज़बा अस्हाबु हिज्रिल मुरसलीन कज़्ज़बा, यानी जितने भी अंबिया का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र फरमाया उनकी तरफ एक नबी को अल्लाह ने भेजा था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि उस कौम ने सारे अंबिया का इनकार कर दिया, क्योंकि किसी एक नबी का इनकार वो सारे अंबिया का इनकार है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान की सिफ़त सूरह बकरा के आखिर में जो जिक्र फरमाई कि आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिही। कि हम ये सारा जिक्र करने के बाद फरमाया कि उनके अल्लाह के रसूलों के दरमियान हम किसी रसूल में फ़र्क नहीं करते। यानी फ़र्क क्या नहीं करते कि ये नहीं है कि बाज़ पे ईमान ले आए और बाज़ को छोड़ दिया। तो यही एक मोमन का शेवा है कि वो ईमान के जितने तकाज़े हैं या ईमान के जितने अरकान हैं या ईमान के जितने भी जो है वो अज्ज़ा हैं, उनमें से वो ईमान लाते हैं तो सब पे ईमान लाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी पे ईमान ले आते और किसी पे नहीं। और इसके साथ साथ वही बात जो मैंने पहले भी जिक्र की थी कि अंबिया की जब तफ़ज़ील इस अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पे फ़जीलत दी है, लेकिन अंबिया की फ़जीलत बयान करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कभी किसी की ऐसी फ़जीलत बयान या इस तरह फ़जीलत बयान ना करे, यानी कि इस तरह फ़जीलत बयान ना करे जिसमें किसी दूसरे की तौहीन या तनकीस का पहलू निकलता हो। मिसाल के तौर पर सही बुखारी के अंदर रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में, आपके ज़माना में एक यहूदी और मुसलमान का किसी लेन देन पे, किसी मामले पे इख्तलाफ हो गया। तो यहूदी ने कहा कि ला वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल आलमीन, कि मुझे उस रब की कसम है जिसने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम जहानों पे चुन लिया। उनका, उस यहूदी का ये बात कहना था कि मुसलमान जो है वो सख्त नाराज़ हुआ और गुस्से में आया और गुस्से में उसने उसके मुंह पे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि तुम ये बात कहते हो जबकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद है, फिर भी ये बात करते हो कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जहानों पे चुन लिया। तो वो यहूदी जो है वो ये केस लेके, ये मामला लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि जनाब इसने मुझे
اس بات پہ میں نے یہ بات کہی تھی، مجھے تھپڑ مارا۔ اب دیکھیں کہ اس جو اس صحابی نے بات کہی تھی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنقید کا تھوڑا سا ایک پہلو نکلتا تھا، یا یہ تھا کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی اس نے جو فضیلت بیان کی تو اس نے وہ فضیلت بیان کرنے سے روکا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر مجھے فضیلت نہ دو، اور آپ نے بیان فرمایا فَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، میں ہوں گا جس سے سب سے پہلے زمین پھاڑی جائے گی، یعنی زمین کھولی جائے گی، اور سب سے پہلے میں اس دنیا میں زندہ کیا جاؤں گا۔ اور جب میں زندہ ہوں گا، میں کھڑا ہوں گا، تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا تھا، یا چونکہ وہ پہلے ہی ایک دفعہ اللہ رب العزت کو دیکھنے کے مطالبے پر بے ہوش ہو چکے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو پہلے ہی ہوش دلا دی اور اس بے ہوشی سے وہ بچ گئے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے اس طرح جو ہے وہ اس سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کوئی شخص یہ نہ کہے۔ یونس علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، تو یونس علیہ السلام ان کا ایک معاملہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر قوم کو عذاب سے ڈرا دیا، تو اللہ رب العزت نے ناراضگی اس پہ دکھائی ہے۔ ایک واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس واقعہ کے باوجود کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی ان سے بہتر ہوں۔ تو یہ فضیلت جو ہے یہ انبیاء کرام کی، ان کو جب بیان کرتے ہیں تو کبھی بھی اس طریقے سے بیان نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں دوسرے کی تنقید کا پہلو آتا ہو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق جو ہے، سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر اور طبرانی کے اندر یہ روایت صحیح سند سے موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو دیکھا کہ جو ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی محبت اور ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ فاصطفاہ لنفسی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، تو اللہ نے ان کو اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ لوگوں کے دلوں میں دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ رب العزت نے یہ دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ دل اور سب سے زیادہ ایمان سے منور دل جو ہیں وہ صحابہ کرام کے ہیں۔ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کے وزیر بنا لیا۔ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، تو وہ اللہ کے دین کی وجہ سے لڑائیاں کی، جہاد کیا انہوں نے۔ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَن، اور یہ مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اس چیز کو اللہ رب العزت بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئ، جو یہ مسلمان یعنی صحابہ کرام جس چیز کو برا سمجھتے ہیں وہ چیز اللہ رب العزت کے ہاں بھی بری ہے۔ تو یہ بات بیان کرنے کا ساری کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں یہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ افضل سب سے اونچے درجے والے یا سب سے نیچے درجے والے، لفظ صحابی جس کے اوپر بھی اطلاق ہو گیا ہے وہ ہمارے لیے قابل قدر ہے، وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ان کا احترام کرنا حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام میں تفضیل رکھی، لیکن کبھی بھی کسی نبی کی اس طرح فضیلت بیان کرنا کہ دوسرے کی تنقیص ہو، ایسا درست نہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ رب العزت نے سورہ حشر میں، سورۃ التوبہ میں ان صحابہ کے مراتب ذکر فرمائے ہیں کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ سب سے پہلے وہ مہاجر جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں،
پھر اس کے بعد جو انصار تھے جن کے بارے میں اللہ نے دوسری جگہ پہ فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان، کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو جگہ دی، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ لوگ، ان لوگوں کا مقام ہے والذین اتبعوہم باحسان، جن لوگوں نے ان کے ساتھ پھر احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ ان لوگوں کی پیروی کی اور ان کے پیچھے چلے، ان کے بعد میں آئے، بعد میں انہوں نے، ان صحابہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو گیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے جب صحابہ کی فضیلت ذکر فرمائی تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ رب العزت نے ان تمام صحابہ سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو ان ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جب ہم فضیلت ذکر کرتے ہیں عمومی طور پر، قرآن کریم میں صحابہ کے فضائل جتنے ذکر ہیں کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کے جتنے فضائل آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فضائل ذکر فرمائے کہ آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس زمانے میں میں ہوں۔ تو وہ زمانہ کون سا تھا؟ وہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور صحابہ کرام آپ کو دیکھنے والے، آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے، آپ جب تک حیات رہے، جب تک آپ زندہ رہے، وہ زمانہ افضل ترین زمانہ ہے پورے کا پورا۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی صحابی جو ہے ہم کسی کو کہیں کہ یہ جو ہے وہ اس میں نہیں آتا۔ صحابہ کرام سارے کے سارے، جب صحابہ کی عموماً فضیلت ذکر ہوتی ہے تو اس میں سارے کے سارے صحابہ کو ذکر کیا جائے گا، اور سارے صحابہ جو ہے وہ اس فضیلت میں شامل ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہم ایک چیز آپ کے لیے پیش کرتے ہیں کہ صحابہ سب کو جب کہتے ہیں، صحابہ میں مراتب بھی ہیں، اور سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہے، تو یہ نیچے تک صحابہ کرام کی تعداد تو لاکھوں میں تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ ایک بڑا اہم سوال کچھ کر سکتا ہے کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں جی فلاں تو صحابی ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے اس کو چھوڑا تھا۔ اور بعض ایسے بدبخت ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جی فلاں صحابی، اس کو تو اللہ کے رسول نے منشی رکھا ہوا تھا۔ اس پہ ہم انشاءاللہ وہ آگے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو بات یہ کہ سب سے پہلے کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابہ کی تعریف جو ہے وہ ہمارے پاس مختلف جو ہے وہ سلف میں بہت سارے بزرگوں کی طرف سے ہمارے پاس آتی ہے، جیسا کہ ایک لفظ صحابی یہ لغوی طور پر امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں ابو الطیب الباقلانی ان کے واسطے سے، یعنی ان کی طرف سے بیان کرتے ہیں یہ کہ لا خلاف بین اہل اللغت ان القول صحابی مشتق من الصحبہ، کہ اہل لغت کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو لفظ صحابی ہے نا، یہ صحبت لفظ جو ہے صاحبہ یصحب، اس سے مشتق ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی ساتھ کسی کے رہا ہوا ہو، اور وہ ساتھ طویل ہو یا قصیر یا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جس نے کسی کے ساتھ کوئی وقت گزارا ہو، تھوڑا یا زیادہ، اس کو اس کا صحابی کہیں گے، اس کا ساتھی کہیں گے۔ جیسا کہ فرماتے کہ وَإِنَّهُ لَيْسَ مُشْتَقٌ مِّن قَدْرٍ مِّنْهَا مخصوص بل هو جار على كل من صاحب غيره قليلا او كثيرا، کہ کوئی کسی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے رہا ہو یا زیادہ دیر کے لیے۔ تو یہ قول جو ہے خطیب بغدادی نے الکفایہ میں ابو الطیب الباقلانی ان کی طرف سے نقل کیا ہے، لغوی طور پر کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ نہیں، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ رہا ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے، چاہے ایک ساتھ کے لیے، ایک دن کے لیے، تو وہ اس کو صحابی ہی کہا جائے گا۔ تو صحابی کی اصطلاحی تعریف
سب سے پہلے ہم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کا قول نقل کرتے ہیں، یہ بھی خطیب بغدادی نے ان سے نقل کیا ہے اب الکفایہ میں، فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کہ کل من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتن او شہرن او یومن او ساعتن او رآہ فہو من اصحابہ، کہ ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی گھڑی گزاری ہو یا کوئی لمحہ، اس میں ایمان کی شرط ہے، وہ مزید تفصیل ہم ابھی ذکر کرتے ہیں۔ ایمان کی حالت میں جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی وقت گزارا تو وہ صحابی ہی ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں جب فضائل صحابہ کا باب لے کے آتے ہیں، وہاں فرماتے ہیں کہ باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ، کہ ہر وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ کا ساتھ اسے ملا، یا مسلمان اسلام کی حالت میں اس نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ صحابی ہی شمار ہوگا۔ کوئی بھی جس نے دیکھ بھی لیا آپ کو یا آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارا تو وہ بھی جو ہے وہ صحابی ہی ہوگا۔ تو فتح الباری میں حافظ ابن حجر اس کی شرح جب کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھتے ہیں کہ مجھے علی بن مدینی جو کہ امام بخاری کے استاد بھی تھے، فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی طرف سے بھی ایک صحیح سند کے ساتھ یہ قول ان سے بھی ملا ہے کہ انہوں نے بھی ایسی ہی صحابی کی تعریف کی ہے۔ تو جب یہ سارے مختلف تعریفات سب نے کی ہیں تو حافظ ابن حجر نے ان کی جو صحابی کی تعریف کی اس میں ساری تعریفات اکٹھا کرنے کے بعد اور اس میں جو ما لہو و ما علیہ وہ سارا کچھ مطلب انہوں نے دیکھنے کے بعد انہوں نے ایسی شاندار صحابی کی تعریف کی ہے جو کہ سب سے زیادہ جامع اور معنی ہے، اور یہ تعریف انہوں نے دو جگہ پہ، ایک الاصابہ جو صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے ان کے تعارف میں، اور دوسرا نخبۃ الفکر جو ان کی مختصر ایک متن ہے اصطلاح الحدیث میں، اس میں وہ جو ہے وہ انہوں نے صحابی کی تعریف لکھی، اور وہ ان کے مختصر الفاظ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام ولو تخللت ردۃ علی الاصح، یہ الفاظ ان کے نخبۃ الفکر میں ہے کہ صحابی کون ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو مؤمنا بہ، اس حالت میں کہ وہ مسلمان تھا، آپ پہ ایمان رکھتا تھا، ومات علی الاسلام، اور پھر اسلام پہ ہی اس کی وفات ہوگی، ولو تخللت ردۃ علی الاصح، اگرچہ درمیان میں وہ مرتد بھی ہو گیا ہونا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے بغیر دوبارہ مسلمان ہو گیا تو وہ بھی صحابی ہی شمار ہوگا۔ اس کی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے یہ لقیہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ بعض نے کہا جی کہ من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو اس سے وہ صحابہ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں جو نابینا تھے، جیسے ابن مکتوم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے صحابہ جو دیکھ نہیں سکتے تھے، تو اگر ہم کہیں من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے وہ صحابی وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، تو اس لیے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، وہ آپ پہ ایمان رکھتا ہو۔ بعض ایسے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے لیکن وہ آپ پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، پہلے انبیاء پر، موسیٰ علیہ السلام پر یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، یعنی یہود و نصارہ، تو اس لیے کہا مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، اور اسلام پہ ہی اس کی وفات ہوئی، اسلام پر ہی ان کی وفات ہوئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد وہ ایمان پہ قائم دائم رہے اور اسی پر ان کی وفات ہو گئی، ولو تخللت ردہ، چاہے درمیان میں وہ کوئی مرتد بھی ہو گیا۔ تو یہاں پہ دو جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ کچھ لوگ ایمان لائے لیکن وہ اسلام پہ مرے نہیں، جیسے کہ عبداللہ بن خطل جو ہے یہ جو ہے وہ پہلے اسلام اس نے قبول کیا، بعد میں مرتد ہو گیا اور مسلمانوں کے بارے میں بہت برے الفاظ ادا کرتا تھا۔ تو یہ مکہ میں نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح فرمایا، آپ نے فرمایا اگر یہ بیت اللہ کی چادر کے ساتھ بھی لپٹا ہوا، بیت اللہ کے پردے کے ساتھ بھی لپٹا ہوا مل جائے تو وہیں پہ اس کو قتل کر دو۔ یہ بہت جو ہے وہ نبی علیہ السلام و صحابہ کا گستاخ تھا۔ تو لیکن دوسری طرف ساتھ فرمایا ولو تخللت ردہ،
اگر کوئی مرتد ہو گیا اور پھر دوبارہ مسلمان ہو گیا تو وہ بھی صحابی شمار ہوگا، جیسا کہ اشعث ابن قیس ہیں، وہ پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، بعد میں مرتد ہو گئے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں ان کو لایا گیا تو انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حالت دیکھی، ان کا اسلام قبول بھی، نہ صرف ان کا اسلام قبول کیا بلکہ اپنی بہن کا رشتہ بھی دیا، اپنی بہن کے ساتھ ان کی شادی بھی کر دی۔ اور جتنی جو ہے وہ صحابہ کے تعارف میں جتنی کتابیں آتی ہیں اس میں سب میں اشعث ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے۔ اور جتنے بھی مسانید ہیں، یعنی جو صحابہ کے ناموں کے اعتبار سے کتابیں لکھی گئی، ان کی احادیث جو ہے وہ ذکر کی گئی، اشعث بن قیس ان کا ذکر کیا اور ان سے احادیث جو ہے وہ محدثین نے لی ہیں، اور دوسری بھی جو کتابیں ہیں احادیث کی اس میں اشعث ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اور ان کی احادیث اس میں ذکر کی گئی ہے۔ تو مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ جو بھی نبی علیہ السلام سے ایمان کی حالت میں ملا تو وہ صحابی شمار ہوگا، اور وہ جو ہے اس کا احترام اور اس کی عزت اور اس کی تکریم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس طرح کسی ایک جو ہے وہ نبی، جیسے نا کسی ایک نبی کا کوئی انکار کرے گا یا کسی ایک نبی پر کوئی طعن کرتا ہے تو وہ باقی انبیاء پر بھی طعن ہے، اسی طرح صحابہ کرام پر جس کی جو ہے وہ صحبت صحیح طریقے سے ثابت ہے، ان صحابہ میں سے کسی ایک پر بھی کوئی طعن کرے گا یہ سارے صحابہ پر طعن ہے، یہ کسی ایک پر طعن نہیں ہے بلکہ وہ سارے صحابہ پر طعن ہے۔ اور جہاں بھی صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا بیان اور ان کا مقام آئے گا وہاں پہ یہ سارے کے سارے صحابہ جو ہے وہ اس میں شامل ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک میں بڑی اہم چیز اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ صحابہ کرام ان کا مرتبہ اور مقام کم کرنے کے لیے صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظ کہتے ہیں جو بظاہر ان کی طرف سے صحابہ کی تنقیص اور ان کی شان کم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا مقام بیان کرتے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ آج کل اس کا فتنہ بڑا پھیلا ہوا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں ایک دفعہ بڑی دریدہ دہنی کے ساتھ اس نے یہ الفاظ ادا کیے کہ وہ کیا تھا، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی علیہ السلام نے ان کے باپ نے کہا تھا اس کو منشی رکھ لیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی تھا، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی تھا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی ہونا، اس سے بڑا اعزاز اور کون سا ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی ہو، اور کوئی نبی اس سے بھی نیچے کوئی نبی علیہ السلام کے جوتے اٹھانے والا ہو، کوئی شخص ایسا خوش قسمت ہو کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک ہی مل گیا ہو، اس سے بڑا اور خوش قسمت کون سا ہے۔ یہ بات مجھے جو ہے وہ خاص طور پر اس کا احساس ہوا، ایک دن میں سیر اعلام النبلاء پڑھ رہا تھا، عبیدہ بن عمرو السلمانی یہ ایک مخضرم ہیں، مخضرم انہیں کہتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ عبیدہ بن عمرو السلمانی انہوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی کا 2 سال کا عرصہ پایا، یمن کے تھے یہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اب سفر نہیں کر سکے، جس کا قلق انہیں ہمیشہ رہا۔ میں نے اس پہ ایک تحریر لکھی، وہ آپ کے بھی گوش گزار کرتا ہوں، اور انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ میں نے لکھے تھے تاکہ آپ بھی اس سے ذرا لطف اندوز ہوں۔ یہ اس پس منظر میں تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب یا منشی کہنے والوں کے جواب میں عبیدہ بن عمرو السلمانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 سال قبل یمن میں اسلام قبول کیا، لیکن وہ آپ کے دیدار سے محروم رہے، جس کا قلق انہیں ساری زندگی رہا۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں آپ کے حالات زندگی میں ذکر کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک پہنچا ہے، تو آپ نے حسرت سے کہا
کہ اگر مجھے آپ کا ایک مبارک بال مل جائے تو وہ مجھے ساری کائنات کے سونے اور چاندی سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بال کو ساری کائنات کے خزانوں پہ فوقیت دینا دراصل کمال محبت کا معیار ہے۔ یہ بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فقط 50 سال بعد کہی۔ تو آج کے زمانے میں اگر صحیح سند کے ساتھ ہمیں آپ کا ایک بال مبارک یا آپ کے جوتے کا ایک تسمہ یا آپ کے مبارک ناخن کی ایک تراش یا جس پیالے میں آپ پانی پیتے تھے اس کا ایک ٹکڑا ہی مل جائے تو اس کی خوشی بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی مالدار آدمی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ آپ کے ان آثار کو خریدنے میں صرف کر دے تو کیا ہم اسے فضول خرچ یا بیوقوف کہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ جس کے پاس مال ہو اسے چاہیے وہ اپنے مال کو آپ کی مسجد جسے آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا اس کی زیارت اور آپ کے حجرے میں آپ پر سلام کہنے کے لیے خرچ کر دے، وہاں جا کے احد پہاڑ کے نظارے سے اپنی نظروں کو جلا بخشے اور اس سے محبت کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے، اور ریاض الجنہ میں بیٹھنے کا شرف حاصل کرے، کیونکہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے نزدیک اپنی جان، مال، اولاد اور ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ اور جب آپ مکہ جائیں تو جنت کے پتھر یعنی حجر اسود کا اس یقین کے ساتھ بوسہ لیں کہ یہ وہ مقام ہے جسے ہمارے آقا نے اپنے مبارک ہونٹوں سے چوما تھا۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو اس عطائے خداوندی پر آپ کو مبارک ہو کہ اس سے بڑا اور کوئی شرف نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کاش ہمیں وہ چھڑی مل جائے جس سے آپ نے حجر اسود کو چھوا اور پھر اسے چوم لیا تھا، ہم اسے چومنے کے لیے اپنی ہر کوشش صرف کر دیں گے۔ ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے چوم لیا کرتے اور کہا کرتے تھے یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں کو چوما تھا۔ ہمیں وہ ہاتھ تو دستیاب نہیں لیکن وہ پتھر دستیاب ہے جسے بالیقین یعنی حجر اسود یعنی جسے بالیقین ہمارے آقا نے چوما تھا۔ اگر کوئی شخص حج کے لیے نہیں جا سکا تو اس کو چاہیے کہ حج سے واپس آنے والے حاجی سے لپٹ کر اس کے ہونٹوں کو چوم لے کہ یہ وہ ہونٹ ہیں جنہوں نے اس پتھر کو چوما جس پتھر کو حبیب کبریا نے چوما تھا۔ تو یہ تو حجر یعنی پتھر اور یہ بے جان چیزیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بال، آپ کے بالوں کی تراش کہ جو جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ہمارے اسلاف اس سے اتنی محبت کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ تو وہ بے جان چیزیں جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، تو ہمارے اسلاف اس قدر محبت میں جو ہے وہ ڈوب گئے کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اس کو حاصل کرنے کے لیے، اپنا صرف کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور وہ جیتے جاگتے صحابہ کرام جنہوں نے اپنے شعور کی آنکھ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، آپ کے رخ انور کا دیدار کیا، آپ کے لیل و نہار کا مطالعہ کیا، آپ کے آنے جانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو اپنے روح و بدن میں اتارا، ان صحابہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھ لیا، یعنی جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا، اور جس نے اس شخص کو ایمان کی حالت میں دیکھا، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا، اسے بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہم صحابہ کے مرتبے کو تو نہیں پہنچ سکتے، ان کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ رب العزت سے یہ دعا ضرور یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو تیرے آقا نے فرمایا تھا کہ المرء مع من احب، کہ انسان کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا، اللہ ہم تیرے نبی کے
तमाम सहाबा के साथ छोटे बड़े जिसने भी दूर से बचपन में जैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात की, अल्लाह हम दिल की गहराइयों से उनसे मोहब्बत करते हैं। उन्हीं के साथ अल्लाह हमें रोज़े क़यामत उठाना और उन्हीं के साथ हमको जन्नत में भेजना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।